रोशनी सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है रोशनी सब के लिए और मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन, दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर। हफ्तावार रोशनी फैलाने का सिलसिला है, घर घर रोशनी तकसीम करने, नूर के उजाले की तरसील का ये सिलसिला है जो आप ARYQ TV पर नहायत मोहब्बत से, नहायत तवज्जो से देखते हैं, सुनते हैं और फिर ज़िंदगी में उसके लिए खूबसूरत राहें तलाश करते हैं। रोशनी सब के लिए इसका हर एपिसोड मुज़य्यन होता है एक बहुत खूबसूरत टाइटल से, एक टॉपिक से, और जिस उन्वान से हम बरकत, इल्म, इज़्ज़त, ये सारी नेमतें कशीद करते हुए अपने स्कॉलर्स के ज़रिए अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की सआदत हासिल करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है दावत व तबलीग। ये मौजू कितना अहम है, ये काम कितना अहम है और इस काम की बरकतें क्या हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम अपने मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर से समझेंगे। नाज़रीन, इब्तिदा ही से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसके फैलाने का जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो गया। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपने अपने ज़माने में और अपने अपने अहद के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को बजा लाते रहे और उन अहकामात को निहायत इज़्ज़त के साथ, जाँफ़िशानी के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक तक पहुँचाने की सआदत हासिल करते रहे, शरफ़ याब होते रहे। अंबिया किराम का ये सिलसिला जब ख़त्म होता है ताजदार ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके बाद ये ज़िम्मेदारी असहाब रसूल पर आ पड़ी, अहले बैत रसूल पर आ पड़ी। उसके बाद दर्जा बदर्जा ताबईन, अतबाउ ताबईन और इसके बाद उम्मत के जो दूसरे गिरोह ज़मानी एतबार से तशरीफ़ लाते रहे, नस्ल बाद अज़ नस्ल ये ज़िम्मेदारी अब आमतुल मुस्लिमीन पर भी है, आमतुल मुस्लिमात पर भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अपने ही एक मुबारक कौल का मफ़हूम ये है कि मेरी तरफ से पहुँचा दो, चाहे कोई थोड़ी सी चीज़ ही क्यों ना हो। तो ये फ़रीज़ा जो है ये एक आम मुसलमान पर भी फ़र्ज़ है और हमें इन फ़राइज़ से ओहदा बरा कैसे होना है, दावत व तबलीग का मिनहाज क्या होना चाहिए, इसका तरीका क्या होना चाहिए, इसकी हिकमतें क्या हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो पेश नज़र रखने चाहिए इस अहम तरीन काम को सर अंजाम देने के लिए, ये सारे मिलते जुलते मौज़ूआत होंगे हमारे आज के टॉपिक का इहाता करते हुए। दावत व तबलीग क्या है आज हम समझेंगे और हमें समझाने के लिए, हमारी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए और रोशनी की इस तरसील में आज जो दो स्कॉलर्स हमारा वसीला हैं, मैं सबसे पहले उनमें से एक बड़ी बावकार शख्सियत, खानवादा रिसालत से इनका ताल्लुक़ और नक्शबंदियों के अजीम और फैज़ रसां आस्ताना आलिया चूरा शरीफ से आपकी निस्बतें, मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर सैयद नवीद जिलानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया। और ताज़ा जो खैरात हरमैन शरीफैन से आप समेट के आए उसकी अलग से मुबारकबाद। खैर मुबारक। बहुत दूसरी शख्सियत गैरियन यूनिवर्सिटी लाहौर से दरस व तदरीस और तालीम व ताल्लुम की दुनिया का एक बड़ा बावकार नाम, सैकड़ों नशिस्तों में इनके ज़रिए नहायत कीमती तरीन पैगामात हमारे ARYQ TV के नाजरीन तक पहुँच चुके हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी से है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आइए आज की गुफ्तगू का इहाता करते हैं, सवालन जवाबन मालूमात को आप तक पहुँचाने की सही करते हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सैयद नवीद जिलानी साहब से, उन्हीं से गुफ्तगू हम शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, अंबिया का ज़ाहिर है जो सबसे पहला जो गिरोह है वो कुदसी गिरोह जिसने सबसे पहले अल्लाह का पैगाम उसकी मखलूक तक पहुँचाया, वो अल्लाह के नबी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे करीम आका तक ये सिलसिला अंबिया की सूरत में हम तक पहुँचा है। तो सबसे पहले आप हमें आगाह फरमाइए कि जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मनहज तबलीग है उसकी जो नुमायाँ तरीन जो खुसूसियात हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं, हमें ये निकात की सूरत में आप बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहसिन सफदर भाई, एक खूबसूरत मौजू को लेकर आपने आज मौका दिया गुफ्तगू करने का। बहुत मुआज़्ज़ज़ तशरीफ़ लाने के अल्लाह ताला शादी। हमें इस तरह तबलीग पर काम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन को तैनात फ़रमाया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मनहज तबलीग का जो सिलसिला था, सबसे पहले तो दावत तबलीग देना। बिल्कुल ठीक। सूरत नहल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बेशक मेरी तरफ बुलाओ
اور باطل معبودوں کا انکار کرو، اور خواہ تمہیں لوگوں کے ساتھ بحث بھی کرنا پڑے تو نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام جب دعوت تبلیغ کے لیے نکلتے، دعوت تبلیغ دیتے، تو سب سے پہلے حکمت عملی کو اپناتے، درست۔ مؤثر گفتگو کرتے، اپنے اخلاق کو پیش کرتے، اپنے کردار کو پیش کرتے، اور اخلاق بھی وہ جو اخلاق حسنہ ہو اس کیا کو بات، پیش کرتے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضور کا ایسا اخلاق ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کو تسلیم کرتے، تمام کے تمام اس چیز کو مانتے۔ بلا شبہ۔ اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ان کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہوتا، صحیح۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے وہ وہی کر رہے ہوتے۔ ان کے قول اور فعل میں قطعاً تضاد نہ ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ توحید کے اوپر گفتگو کرتے کہ لوگوں اللہ ایک ہے۔ اللہ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا نا کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، ہمیشہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے۔ یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اس نے عرض کیا آقا مجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ سرکار نے فرمایا سجدہ صرف خالق کو زیب دیتا ہے، مخلوق کو نہیں۔ عابد کو سجدہ نہیں کیا جاتا، ہمیشہ رب کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر سکتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ سب سے پہلے انبیاء مرسلین جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی توحید پر عمل کرنے کی سختی سے جو ہے وہ نصیحت فرماتے کہ لوگو اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کو مانو، اس کی توحید پر ایمان لے کر آؤ، اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد انبیاء اور مرسلین واضح و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتے، کبھی کسی عام مجمع کے اندر، کبھی کسی خاص مجمع کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے۔ تیسری بات اخلاق حسنہ پر زور دیتے۔ چوتھی بات اپنے کردار کو پیش کرتے۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قریب دعوت تبلیغ کا کام کیا، درست ہے۔ کم و بیش، اور اس پورے 23 سال کے اندر آقا علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف راغب کیا، اور اپنے تو اپنے بیگانے بھی آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو مانا کرتے تھے۔ سورہ نحل کی ایک دوسری آیت کے مطابق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں کو میری طرف بلاؤ لیکن ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ ہمیشہ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ تمام انبیاء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت آغاز آپ نے فرما دیا، بات آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہمیں میسر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضور علیہ السلام کی اگر حکمت عملیوں کی بات کی جائے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آغاز کیا ہے تو ہم بنیادی طور پہ اسے 2 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا دور ہے وہ ظاہر ہے مکہ کی زندگی کا دور ہے، جو مکی دور آپ کا کہلاتا ہے۔ یقیناً اس دور کے تقاضے اور ہیں، یہاں مسائل اور ہیں، مصائب اور ہیں، ذمہ داریاں، چیلنجز وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو مکی زندگی میں جو اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ہمیشہ عمل فرمایا وہ حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے ہمیں کچھ گرہیں کھولیے تاکہ اس کی روشنی ہم تک اور پھر ناظرین تک پہنچے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز مکی دور میں ہوتا ہے، درست۔ اور آپ نے سب سے قبل جو آغاز فرمایا وہ اپنے گھر سے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیے، تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب سب سے پہلا حکم ہوا وہ کیا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، بالکل ٹھیک، اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اور وہ ڈرانے کا جو مرحلہ آغاز میں جب شروع ہوتا ہے تو اس کا حکم کیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آغاز فرمایا۔ اب دوسرا جو ایک اہم پہلو ہوتا ہے کسی بھی مبلغ کے لیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی سے اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمارے لیے بہت خوبصورتی سے ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جب لوگوں کو دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ اکبر۔ میں نے عمر کے 40 سال تمہارے اندر بسر کیا، ہائے ہائے کیا پھر بھی تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو حضور علیہ السلام کی حکمت عملی تبلیغ کے حوالے سے جو دوسری تھی وہ اپنا کردار پیش کرنا تھا، جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیا کہ اپنے کردار کو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا، اور وہ تو کہ کوئی شخص بھی حضور کے کردار کی طرف تو ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. درست. آپ کا کردار بالکل بے عیب اور ہر طرح سے بے داغ تھا. تیسری چیز جو قرآن مجید نے جس کی طرف اشارہ کیا بلکہ حکم دیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ تین چیزیں ہیں، تین مرحلے، حکمت کے ساتھ، واعظ حسنہ کے ساتھ، اور اگر کسی کے ساتھ مباحثہ کرنا پڑے، مجادلے کی باری آئے تو وہاں بھی حسن کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی وہ بھی جو ہے وہ بے حسن نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی حسن کے ساتھ ہونا چاہیے. بظاہر ایک طرح کی لڑائی بھی ہے، ایک طرح کی سٹرگل ہے، لیکن اس میں بھی حسن. اور پھر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے اندر جو چیز بہت زیادہ آپ نے پیش نظر رکھی وہ حضور کی نرمی تھی، حضور کی شفقت تھی، حضور کی محبت تھی. میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا تھا، سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے نا صدر بھائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صحیح. رحمان کی ذات وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اور سب سے پہلے ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور آگے فرمایا علمہ البیان، بیان بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا. تو تبلیغ کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بیان کے ساتھ اس کا ایک بڑا اہم تعلق ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ بیان سکھانے کا جہاں پر ذکر کیا گیا کہ آپ بیان کریں اور آپ کو بیان سکھایا گیا ہے، آغاز اللہ نے الرحمن کی صفت کے ساتھ فرمایا. یعنی آپ کے اس بیان کے اندر رحمت جھلکنی چاہیے. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا جو اللہ تعالیٰ نے کرم اور فضل فرمایا ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کا یہ آپ پر کرم اور فضل ہے کہ آپ کو رحیم و شفیق بنایا گیا. درست. اور اگر آپ سخت ہوتے تو یہ جو آپ کے ساتھ دیوانے ارد گرد ہیں یہ بھاگ جاتے. یعنی وہ زمانے کی سختیاں تو پہلے جھیل رہے تھے، مصیبتیں اور آفات و بلیات زمانے کے لوگوں کی بھی اور زمانے کی بھی وہ تو پہلے برداشت کر رہے تھے. ان کو چاہیے تھا کہ ان کے زخم پر کوئی مرہم رکھنے والا ملے. درست. ان کی دکھوں کا مداوا کرنے والا ملے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو رحمت للعالمین کی وسعت اور حضور کا دامن کرم اتنا وسیع ہے کہ جو بھی پاس آتا ہے تو پاس ہی آتا چلا جاتا ہے، پھر وہ کہیں جا نہیں سکتا، تو وہ پھر آتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. اور پھر جو بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے پھر ایسا غلام بنتا ہے، پھر وہ لوگوں کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، پتھر بھی سہتا ہے، اور وہ تپتی ہوئی ریت پر بھی لیٹ جاتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تبلیغ کے اندر یہ جو مراحل ہیں، یہ جو حکمت عملی ہے، اس کے پیش نظر رکھ کے تدریج ایک اہم پہلو، جی سٹیپ بائی سٹیپ یکدم احکام کو نافذ نہیں کر دیا گیا، بلکہ تدریجاً جو ہے وہ مختلف چیزیں نافذ کی گئی. شراب کے حرام ہونے کا حکم ہوا، یکدم نہیں کیا گیا. نماز فرض کی گئی، یکدم نہیں کی گئی، بلکہ مرحلہ وار ساری چیزیں کی گئی. تو تبلیغ کے اندر یہ بھی ایک اہم پہلو تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھا. بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز، اور اس کے بعد بہت اعلیٰ طریقے سے بات آگے بڑھائی ہے، اور جہاں بات ختم کی ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ مرحلہ بڑا سمجھنے والا ہے. ہم میں سے زیادہ تر کی بشمول ہم سب کے ہماری عادت ہوتی ہے کہ ایک ہی رات میں جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیا جائے، ہتھیلی پہ سرسوں جما دی جائے، اور ریزلٹس جو ہیں وہ اپنے احکامات سے اور اپنے فرمودات سے پہلے ہم اپنے سامنے کنفرم کرنا چاہتے ہیں. یہ عادت جو ہے اور یہ جو طریق ہے اور یہ جو منہج ہے یہ سراسر خلاف سیرت ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے. آپ کی مبارک جو تبلیغ ہے، جو دعوت کا انداز ہے، وہ یہ سبق دیتا ہے کہ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ لوگوں کو پٹڑی پر چڑھاتے جاؤ، پھر وہ چیزیں پختہ بھی ہوتی جائیں گی اور ان کی زندگی کا مستقل حصہ بھی بنتی جائیں گی. پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی مدنی دور کی جو تبلیغ ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کے رموز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی ناظرین، خوش آمدید. آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. پروگرام روشنی سب کے لیے ARYQ-TV پر ہفتہ وار روشنی پھیلانے کا، وصول کرنے کا اور اس سے اپنی زندگیاں اجالنے کا یہ سلسلہ ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعوت و تبلیغ، اور یہ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے. یہ عنوان، یہ کام بڑا سعادت مند لوگوں کا حصہ ہے. گفتگو کے پہلے حصے میں آپ نے دونوں باتیں دونوں اسکالر سے سماعت کی. اب ہم بڑھ رہے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کی جو انداز تبلیغ ہے، اس میں حکمتیں کیا تھی، اس کا طریقہ کار کیا تھا، وہاں ریکوائرمنٹس کیا کیا تھیں، یہ ہم جانیں گے جناب ڈاکٹر سید نوید جیلانی صاحب سے. مدنی دور ہجرت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے
تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاہدے فرمائے، میری نظر سے یہ 7 نکات گزرے، ویسے تو اس کے بے شمار نقائد ہوں گے لیکن میری نظر سے 7 نقطے گزرے۔ اب یہ صرف فقط مکہ شریف یا مدینہ شریف تک محدود نہ رہا بلکہ اس کے اندر نئی جدت آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ زبانی کلامی نہیں بلکہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد کو ڈالا۔ سب سے پہلے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اور مراکز کی تعمیر کو بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو مسجدیں ہیں صرف مسجدیں نہ رہی بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ دعوت تبلیغ کا بھی ایک ذریعہ بنی۔ صحیح۔ دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وفود کی آمد کا سلسلہ ہوا۔ حضور نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کیا، سرکار کے اخلاق کو دیکھ کر اب وفود کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ہر آنے والے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے انداز سے ملتے۔ جب بھی کسی بادشاہ کا وفد آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور اس کے سامنے اپنے اخلاق کریمہ کو پیش کرتے۔ وہ حضور کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا غلام ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر وہاں سے اٹھتا۔ موسٹلی زیادہ تر ایسا ہوا۔ تیسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ بہت سارے بادشاہوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی۔ چوتھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نمائندے بھیج کر، اپنا پیغام لوگوں کے پاس بھیج کر ان کو طلب کیا، کسی کے پاس خود جا کر، کسی کو خط لکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت کا ذریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کے پاس جا کر لوگوں کو اپنے پاس بلا کر، کبھی کسی کو خط بھیجا، کسی کے پاس پیغام بھیجا، کہیں خود جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی دعوت دی۔ پانچواں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ طے فرمایا، انصار کو مہاجرین کا اور مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ تمام تر محسن صفدر بھائی وہ باتیں ہیں کہ جو احادیث قدسیہ سے اور سیرت کی کتابوں سے ہمیں یہ نقائد ملتے ہیں، نقطے ملتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی دور کے اندر کس طرح لوگوں کے دلوں کے اوپر راج فرمایا۔ ویسے تو آقا علیہ السلام مکی دور کے اندر بھی لوگوں کے دلوں پہ راج فرماتے۔ آقا علیہ سب سے بڑھ کر بات یہ، جب میں یہاں ٹیلی ویژن پہ آ رہا تھا اور راستے میں میں نے کچھ کتابوں کو دیکھا تو مدنی دور کے اندر جو سب سے زیادہ بات سامنے آ رہی تھی وہ ایک ہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کر رہے تھے۔ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کو بھی دعائیں دی، اپنوں کو بھی دعائیں دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے ساتھ بھلا کر کے دکھایا۔ حضور نے یہ اپنی مثال لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جب بھی کوئی آئے اس کو انتہائی محبت کے ساتھ نوازا جائے۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سا مزید ہم آگے چلائیں۔ مدنی دور کیونکہ اسلامی تاریخ کا انتہائی سنہرا ترین دور ہے، اور اس سے حسین دور شاید آج کے دن تک بنی نوع انسان نے ان 10 سالوں سے بہترین سال کبھی دنیا نے اور چشم فلک نے کبھی اس کا نظارہ کیا نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو مدنی دور کا دعوت و تبلیغ کا انداز ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بات میں کچھ مزید اضافہ فرمایا جائے۔ جی، مدنی دور کے جو 10 سال کا جو عرصہ ہے، اس 10 سالہ عرصے میں سلطنت اسلامیہ کی بنیادیں اصل میں یہاں سے مضبوط ہوئی۔ ایگریڈ۔ سٹیٹ یہاں سے بنی، یہاں سے بنی، جس کی طرف شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ یہاں پر احکام کو باقاعدہ طور پر نافذ کیا گیا ہے۔ تنفیذ احکام کے حوالے سے عملی طور پر جد و جہد ہوئی، اور پھر اس میں یہاں پر جو ہے وہ پھر تلوار بھی نکالی گئی اور جہاد بھی ہوئے ہیں، غزوہ بدر سے لے کر آنورڈ تک جتنے بھی سارے کے سارے جو ہے نا وہ، یعنی یہ بھی ایک ذریعہ جو ہے نا وہ ہوا۔ پہلے تو جو مکی دور تھا اس میں نرمی اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی دکھ اور پریشانیاں برداشت کرنے کی تلقین کی گئی، صبر اور حوصلہ۔ اب جب کہ وہ باز نہیں آئے تو پھر یہاں پر حکم دیا گیا کہ اب اگر جو ہے وہ آتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں اور اگر اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بزور بازو پھر اس کو روکا جائے۔ تو ایک حکمت عملی یہاں جہاد کی بھی ہمیں نظر آتی ہے مدنی دور کے اندر۔ پھر آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا باقاعدہ حکم وہ بھی یہاں پر ہوتا ہے، روزے کا باقاعدہ حکم وہ بھی مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے، جو جہاد کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ عشر کا حکم ہے وہ بھی مدینہ طیبہ میں، حج کا حکم جو ہے آخر میں جا کے وہ بھی مدینہ طیبہ میں ہوا۔ یہ سارے کے سارے احکام جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں۔
پھر یہاں پر جو ہے وہ چیزیں مزید جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو شاگردان رشید جن کی تربیت کی تھی، اب ان کو وفود کی صورت میں مختلف قبائل کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں پر جا کے تبلیغ کریں. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس مرحلے میں بہت سارا نقصان بھی اٹھانا پڑا. بالکل ایسا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ بہت مس بیہیو کیا گیا، اور بلکہ ایک جگہ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا تو ان کو شہید کر دیا گیا. صرف 2 یا 3 لوگ جو ہے وہ بچے، باقی سب کے سب شہید ہو گئے. لیکن اسلام کی یہ تبلیغ جو ہے، اس کا دعوت کا جو سسٹم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلانا شروع کیا. اور پھر یہ صرف حجاز تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ سرحدوں سے بھی باہر نکلا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے حکمت عملی ایک اور یہ اختیار کی کہ آپ نے مختلف صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ مختلف علاقوں کی زبانیں سیکھیں. آپ نے ان کی تربیت کی اور ان کو زبانیں سکھائیں تاکہ وہ سریانی زبان اور دیگر عبرانی زبان اور دیگر زبانیں سیکھ کر وہاں تک لوگوں تک جو ہے اسلام کا پیغام پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھوایا تھا وہ باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا جاتا اور پھر آگے پہنچایا جاتا. اچھا، اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ صفہ کے چبوترے پر جو حضور کے شاگردان رشید تیار ہو رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ لوگ تو وہ تھے جو باقاعدہ وہیں رہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر جیسے، وہ تو وہیں رہتے تھے. لیکن کچھ ایسے ہوتے تھے کہ مختلف قبائل سے آتے، چند روز حضور کی خدمت میں گزارتے، حضور ان کی تربیت فرماتے، ان کو سکھاتے اور پھر ان کو حکم دیتے کہ اب آپ اپنے اپنے قبیلے میں جائیں اور وہاں پر جا کے آپ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں. اچھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم پہلو پیش نظر رکھا ہوا تھا وہ قرآن کی تعلیم اور اس شخص کی تربیت پر موقوف تھا. اس میں عمر کو نہیں دیکھا گیا. آپ دیکھیے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور علیہ السلام نے چند روز وہ رہا، ان کی تربیت کی. پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے بتائیں فلاں فلاں کس کو چیزیں آتی ہیں قرآن کے حوالے سے، سب سے قرآن زیادہ کس کو آتا ہے؟ ایک بچہ تھا، وہ کہنے لگا حضور مجھے آتا ہے اور مجھے سورہ بقرہ ساری کی ساری یاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارا امیر ہے اور اس کو تم پر امیر مقرر کر دیا گیا. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ تم پر فوقیت اس کو ملے گی جس کے پاس علم کی فوقیت ہوگی اور علم زیادہ ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مبلغ مقرر کیا اور تبلیغ کا فریضہ ان کو جو ہے وہ سونپا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم و تربیت کو عام فرمایا اور لوگوں کو تعلیم و تربیت دے کر اور خود وہاں پر جو آتے ان کی عملی تربیت فرما کے پھر ان کو آگے روانہ کر دیا جاتا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش، بہت اچھے طریقے سے بات آپ نے آگے بڑھائی ہے. جی. اور شاید اب انبیاء کرام علیہ السلام کا جو قدسی گروہ ہے اس کے بعد جو تبلیغ کی جو امانت ہے وہ سب سے پہلے جس گروہ کے پاس آتی ہے انبیاء کے پاس وہ اصحاب ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بشمول اہل بیت. تو یہ جو قدسی گروہ ہے، یہ جو نفوس قدسیہ جتنے حضور علیہ السلام سے خود تربیت یافتہ ہیں، رضی اللہ عنہ کی ڈگری والے لوگ ہیں، انہوں نے کس انداز میں پھر تبلیغ دین کی جو ہے وہ آگے کی ہے؟ ان کا طریقہ کار کیسا رہا؟ کچھ اس بارے میں کچھ جھلکیاں عنایت کریں. محسن صفدر بھائی، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرا ہر صحابی آسمان پہ چمکتے تارے کی مانند ہے. اور جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ رضوان کی ڈگری ان کے پاس ہے. اب انہوں نے دعوت تبلیغ کو اس انداز میں پہنچایا کہ سب سے پہلے انہوں نے سفر کیے، کریا بستی بستی جا کر انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت کو پیش کیا اور اپنے اخلاق کو سب سے پہلے. یاد رکھیے گا، انسان کہتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی. انسان جو کہے اور وہی کرے، اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو، اس کے اندر صبر اور استقامت کا جذبہ ہو، اس کے اندر خدمت خلق کرنے کا جذبہ ہو، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کا پورا جذبہ ہو، تو پھر یقیناً وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے. صحابہ اکبار کا طریقہ یہی تھا ہمیشہ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ بھی عمل کرتے، حضور کی صورت پر بھی عمل کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہر زیادتی کو وہ برداشت کرتے. میرے محترم بھائی محمد عرفان اللہ سیفی صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جن صحابہ نے صحابہ صفا کی یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے علم کی خیرات حاصل کی ہو، انہوں نے صرف علم کی خیرات ہی حاصل نہیں کی بلکہ انہوں نے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ایک مقام مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ صحابہ تبلیغ کے لیے ایک جگہ پہ گئے، ان لوگوں نے ان کو کھانا نہیں دیا، رات ٹھہرنے کی جگہ بھی نہ دی، ان کے امیر کو رات کو سانپ نے کاٹ لیا.
وہ صحابہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کیا تم، یہ بخاری کے اندر ہے حدیث پاک، کیا تم کچھ ایسا عمل جانتے ہو کہ جس سے ہمارے امیر کو شفا مل سکے؟ صحابہ کبار کے گروہ میں سے ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا ہاں، اٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں سے ایک فرمان 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ انہوں نے کچھ بکریاں اور کچھ مال اس صحابی کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ صحابی واپس پلٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور جا کر یہ ساری بات عرض کی۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا جو مال ملا تھا اس میں سے مجھے بھی حصہ دو۔ اب یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو انہوں نے اپناتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات ایسی نہیں کہتے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، صحابہ کبار نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار سفر کیے۔ آپ دیکھیں چین کے اندر صحابہ کبار موجود ہیں، دبئی کے شہر العین کے اندر موجود ہیں، مسقط عمان کے اندر صحابہ کبار موجود ہیں۔ ہر صحابی دین کی تبلیغ کی غرض سے اپنے مقام سے نکلا۔ حضور کی سب سے پہلے یونیورسٹی صحابہ صفا کا جو چبوترا تھا، اس چبوترے پہ بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنے والی یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے کریا بستی بستی جا کر دین کی تبلیغ کا کام کیا ہے، اور اپنے میں پھر بار بار وہی جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی اخلاق کو پیش کیا۔ حضور نے خود فرمایا تھا نا، کیا تم مجھے اتنے عرصے سے جانتے ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا مجھے؟ لوگوں نے کہا بالکل آپ صادق الامین ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہیں بھی کوئی کام کرنا پڑے تو پھر اس کو اپنا اخلاق ہی پیش کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ شاہ جی، بڑی نوازش۔ ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے ناظرین، واپس آتے ہیں تو جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے ایک نہایت قیمتی سوال کا جواب چاہیں گے، اور یہ جان ہے ہمارے آج کے اس ٹاپک کی کہ ایک جو پریچر ہے، تبلیغ کرنے والا بندہ ہے، اس کے اندر کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے، جو دعوت تبلیغ جو ہے اس کی ذمہ داری نبھاتا ہے، اور ایک داعی جو ہے اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز کا ہونا، کن صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اہم ترین بات ہم پوچھیں گے جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے۔ ایک مختصر وقفہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ایئر وائی QTV پر پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ہمارا آج کا پروگرام دعوت و تبلیغ کے موضوع کا عنوان کا احاطہ کر رہا ہے۔ پہلے دونوں حصوں میں بڑی پائیدار اور بڑی رواں گفتگو کے ذریعے پیغامات آپ کی سماعتوں تک پہنچے، اور یقیناً سماعتوں سے ہوتے ہوتے دل میں بھی جگہ بنائیں گے۔ میں وقفے سے پہلے سوال عرض کر چکا جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے، میں آپ سے جواب کی گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر بھائی، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی اور ہر فرد وہ مبلغ بھی ہے، وہ داعی بھی ہے، اور اسے ہر وقت اپنے آپ کو مبلغ اور داعی سمجھنا بھی چاہیے، اور اس حوالے سے اس کو ہوم ورک بھی کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے پراپر تیاری کرتا ہے۔ تبلیغ کا جو فریضہ ہے، خاص طور پر جو باقاعدہ مبلغ ہیں ان کے لیے چند ایک چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی تو جو چیز ہے وہ علم کا ہونا ضروری ہے۔ بہت اعلیٰ۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے۔ بہترین بات۔ اس وجہ سے جو میں نے آیا مقدسہ پچھلے جواب میں عرض کی تھی، الرحمن علم القرآن، اور تو قرآن کے سکھانے کا پہلا ذکر ہے وعلمہ البیان، بیان کو سکھانے کا بعد میں ذکر ہے، تو علم کا پہلے ذکر ہے، بیان بعد میں ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بے علمی سے کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل سمپل از دیٹ۔ بالکل، اس لیے سب سے پہلے بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، بالکل صحیح، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت بھی ہو۔ بالکل تو ظاہر بات ہے آدمی کے پاس آیت کا علم ہوگا تو پہنچائے گا۔ ٹرو، ایگری۔ تو پہلی بات علم۔ دوسری بات اس میں مبلغ کے لیے اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بے اخلاص شخص جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی کسی کے لیے کوئی فائدہ مند بات کر سکتا۔ خوبصورت پائیدار بات، ماشاءاللہ۔ اور اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ للہیت، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بات کو پہنچا رہا ہوں تو وہ کتنے لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ بہت سارے آدمی کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ میں بات کروں، پتہ نہیں بات وہ مانے کہ نہ مانے۔ یہ کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ آپ نے سوال کیا، آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں سے کہا تو آپ کی لوگوں کے کیا مانی، کتنا مانا، یہ نہیں مؤذن کا پوچھا کام تو اذان اذان دینا، دینا ہے۔ نماز کے لیے آئے نہ ہے یہ اس کا درد مجھے سر ہے بھی نہیں حکم ہوتا۔ اذان لا الہ لا الا الہ الا اللہ، اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ۔
اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب مختلف انبیاء کرام آئیں گے نا تو ان میں ایسے نبی بھی ہوں گے کہ جن کا ماننے والا صرف ایک شخص ہوگا، امت ہی ایک شخص ہوگا، حالانکہ وہ نبی کی زندگی ناکام تو نہیں رہی نا، وہ کامیاب ہوئی۔ تو دوسری بات اخلاص ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ اس میں اہم ہے، اس میں صبر، حوصلہ، برداشت، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جلدی رزلٹ نہیں چاہیے کہ آپ نے کہا کہ میں نے ادھر بات کی اور فوراً وہ شخص عمل کا پیکر بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹیمپرامنٹ ریکوائرڈ ہے، ہاں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی، لوگوں کے تانے بھی سہنا پڑیں گے، لوگوں کی باتیں بھی برداشت کریں گی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو حضور کا مکی دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں بھی دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے گئے، حضور کو پریشان بھی کیا گیا، لیکن حوصلے اور صبر کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ تو حضور کی سیرت طیبہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا مشن جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اور چوتھی بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مبلغ ہے اس کا خود باعمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ خود بے عمل ہوگا تو وہ مؤثر تبلیغ نہیں کر سکتا۔ مؤثر تبلیغ اسی وقت ہوگی کہ جب وہ خود جو ہے اپنا اس کا کردار، اس کا عمل جو ہے وہ خود خوبصورت ہو۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے یہ فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اور بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جزاک اللہ۔ تو جو شخص کردار کے ساتھ بات کرے گا وہ بہت زیادہ مؤثر ہوگی۔ اور کسی بزرگ کی آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی ایک مبلغ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی تبلیغ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکے اور اثر پذیر ہو، تو انہوں نے کہا کہا تھا کہ اس کے الفاظ جتنے کم ہوں اتنے زیادہ اثر کرنے والے ہوں، اس تبلیغ کے لفظ جتنے کم ہوں گے اتنی زیادہ اثر کرنے والی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف زبان کے ساتھ بات کرنے والا نہ ہو، بلکہ زبان کے پیچھے اس کے کردار کا ایک خوبصورت مرحلہ موجود ہو، اس کے کردار کی ایک بیک گراؤنڈ موجود ہو، تب جب وہ بات کرے گا تو وہ بات جو ہے وہ کانوں سے ہوتی ہوئی دل پر جو ہے وہ پہنچے گی، اور پھر وہ عمل کا خوبصورت جو ہے وہ مظہر بن جائے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں شاہ جی، تو آج کے جو پروگرام کا خلاصہ ہے، لب لباب، اس کا کنکلوژن، وہ آپ کیسے ڈرا کریں گے؟ محسن صفدر بھائی، میرے برادر عرفان اللہ سیفی صاحب دائی کے متعلق بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی دائی تبلیغ ہو اس کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ کرنا ہوگی، نہ کہ کوئی اجر طلب کرنے کے لیے کوئی بندہ تبلیغ کے لیے نکلے۔ اگر کوئی ایسا شخص انبیاء مرسلین نے تبلیغ کی، ہمیشہ یہی کہتے رہے اجرکم من اللہ، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، یہ نہیں کہ ہم کسی سے اجر طلب کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو دائی ہوگا وہ ہمیشہ سچ گو ہوگا، بادشاہ وقت کے سامنے بھی وہ کلمہ حق کہنے سے نہیں ڈرے گا۔ اس کی زندہ مثال حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی، آپ نے بادشاہ وقت کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے آپ کو ڈر نہیں لگا۔ ہمیشہ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے دین کے کام کرنا ہوگا، نہ کہ وہ اپنی عزت کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے وہ دین کا کام کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی شخص ایسا دین کا کام کرے جس کے دل کے اندر خیال یہ ہو کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، لوگ مجھے معزز جانیں گے۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر دجال کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا پیغام ہمارے جاتی گھڑیوں میں دو جملوں کا پیغام ارشاد کیجیے۔ قرآن مجید نے ہر مسلمان کو مبلغ فرمایا ہے، درست ہے، اور ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور آگے فرمایا گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص مبلغ ہے، لیکن مبلغ کی بات وہی کہ اس کی زبان سے زیادہ اس کا عمل تبلیغ کرنے والا ہو تو پھر تبلیغ میں اثر ہوگا۔ اور میں اپنے تمام اہل ایمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہم ہر جگہ پر ایک مبلغ کا فریضہ سر انجام دیں، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جب ہم کوئی بات کریں گے تو پہلے ہمارا کردار ہونا چاہیے، تو ہمارا کردار، ہمارا عمل بتائے کہ یہ واقعتاً ایک مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جن سے منع کیا ان سے رکیں، تو یہاں سے ہماری تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو ہم پہلے اپنے عمل کو درست کریں اور پھر اس عمل کے ساتھ آگے لوگوں کی اصلاح اور ہر وقت اور ہر مرحلے پر اصلاح کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت متفق آپ سے۔
مکرم ناظرین، ہمارا آج کے پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انتہائی شکر گزار جناب ڈاکٹر سید نوید جیلانی صاحب آپ کا اور جناب ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب صاحب آپ کا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اس کوشش کا، اس کاوش کا اور نیکی اور خیر کے اس کام کا اجر نصیب فرمائے۔ ایک دعا پر میں اپنے ناظرین سے آمین کا طالب ہوں۔ ہماری ہی ٹیم کے ہمارے انتہائی مشفق، مہربان، عالم اسلام کے عظیم سناخان رسول، جن کا پنجابی پروگرام آپ بہت شوق سے ملاحظہ کرتے رہے ہیں، فقیر خود بھی ایک عرصہ اس پروگرام میں اپنی حاضری اور نوکری پیش کرتا رہا ہے، سنیں میریاں سن لے صدامہ۔ اس میں ہمارے مشفق اور مہربان جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی جو ٹیم ہے، جس میں مختلف ہمارے دوست شامل ہیں، ان کا ایک ٹیم ممبر ہے، ان کا ایک بیٹا ہے روحانی، علی رضا ہمارے اس بھائی کا نام ہے۔ ان کی والدہ بہت شدید علیل ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ اس پر آمین کہیے کہ اللہ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ بچوں کے سر پہ، علی رضا کے سر پہ اور گھر والوں کے سر پہ سلامت رکھے اور اس گھرانے کو ہمیشہ عزت والا، بابرکت رکھے، باوقار رکھے۔ ان کی والدہ کو اللہ ان کے سر پہ آسمان کی طرح ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہماری یہ دعا ہے، میں ناظرین سے اس پر آمین کہتا ہوں۔ ہمارے دونوں اسکالرز نے بڑے بہترین انداز میں آج کی گفتگو کا احاطہ بھی کیا، پھر اس کو سم اپ کیا۔ میں اس کنکلوژن اور جو خلاصہ کلام ہے اس کا بھی عطر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا میزبان کے طور پر ایک مختصر سے پیغام کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بات پوری نشست میں بڑی غالب رہی۔ کوئی بھی موقع آیا، وہ مکی زندگی کا موقع تھا، وہ مدنی دور کی بات تھی، حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی مثالیں ہر طرف بڑی دھوم کے ساتھ چھائی رہیں اور پوری دنیا، پورا زمانہ اس دور کا پورا عہد گواہ ہو گیا کہ اس دور میں کوئی ایک فرد بھی اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ پایا جو اخلاق کریمانہ حضور علیہ السلام نے خود پیش فرمایا۔ ہمارے آج کے دور کے مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے آج کے دائی روشنی حاصل کریں اور پھر وہ آئینے کی طرف دیکھیں کہ جس میں ہمیں اپنی تبلیغ کا عکس نظر آئے۔ کیا ہمارے اخلاق بھی ویسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمودہ تھے؟ بلکہ مجھے ایک دو مصرے ذہن میں آ گئے ڈاکٹر صاحب قبلہ، کہ اس نام پہ تہمت ہیں درندوں کی دکانیں، اس نام پہ تہمت ہیں درندوں کی دکانیں، ظالم کو بھی آقا نے محبت سے خریدا۔ سبحان اللہ۔ اس نام پہ تہمت ہیں درندوں کی دکانیں، ظالم کو بھی آقا نے محبت سے خریدا۔ اور جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، بات کی تھی، شاہ صاحب نے بھی ملتی جلتی بات کی کہ ہمارا کام تو اپنے حصے کی صدا بلند کرنا ہے اور اپنے حصے کی صدا لگانا ہمارے ذمے ہے۔ ہمارے ذمے یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنا عرصہ تبلیغ کی تھی تو اس کے ریزلٹس کیا نکلے، پہلے اپنے ریزلٹس جو ہیں اس کی شیٹ چیک کرائیں۔ یہاں تو پھر 900 سال خود انبیاء بھی تبلیغ کرتے رہے، کتنے لوگ راستے پر آئے۔ اگر یہ پیٹرن ہوتا اور یہ کرائیٹیریا ہوتا فطرت اور قدرت کا، تو یہاں تو پھر بڑے بڑے جو ہیں وہ سوالوں کے جواب نہ دے پاتے۔ ہم سے صرف یہی پوچھا جانا ہے کہ اپنے حصے کا کوئی کام بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ بقول احمد فراز اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کریں، جس کیپیسٹی میں اور جس انداز میں ہمیں اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہم اپنے شعبے میں ان صلاحیتوں کا بہترین استعمال کریں اور ان صلاحیتوں سے خلق خدا میں دعوت کا، تبلیغ کا اور حکمت کا سلسلہ جاری کریں، جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو اور بنی نوع انسان جو ہے وہ اس سے استفادہ کرے۔ آپ کا میزبان افضل علی محسن اسی پیغام کے ساتھ اجازت کا طلبگار، نیکی اور خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی سب کے لیے